अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, रिया चैप्टर का नाम है रिया। रिया एक मजमून है। ठीक है, पूछा जा सकता है रिया क्या है, तो आप लोगों को बताना है रिया क्या है। मजमून है, एक मजमून है। रिया का लिखने वाला कौन है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में 1817 में पैदा हुए। ठीक है, इसकी पैदाइश याद कर लेना। 1817 में पैदा हुए। सर सैयद की तरबियत उनकी वालदा के जेर साया हुई। ठीक है, सर सैयद अहमद इन सर सैयद की तरबियत जो है ना, देखभाल किसने की? उनकी वालदा ने। उनकी वालदा के जेर साया हुई। इनके वालदा के नाम इसमें नहीं है। इनके वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम है। ठीक है, पूछा जा सकता है, वैसे पूछता भी है, सर सैयद अहमद खां की वालदा के नाम क्या है? तो आप लोगों को लिखना है अजीजुन्निसा बेगम। ठीक है, तहसील इल्म के बाद 1862 में गाजीपुर में उन्होंने एक अंजुमन अंजुमन एक संगठन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। ठीक है, 1862 में सर सैयद अहमद खान ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। ठीक है, 1869 में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। कहा गए? इंग्लिस्तान, इंग्लैंड, जिसे इंग्लैंड कहते हैं। वापस आकर उन्होंने तहजीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। इंग्लैंड से आकर उन्होंने तहजीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। रिसाला होता है 5-6 पन्ने की रिसाला होता है, जारी किया, जिसमें समाजी तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। ठीक है, शाये होते थे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहाँ पे? अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, जो 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज बना। क्या नाम है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, 1878 में सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला। कब मिला है सर का खिताब? ये पूछा जाता है, सर का खिताब सर सैयद अहमद को कब मिला? तो आप लोगों को लिखना 1878 में। ठीक है, 1878 में सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। सर सैयद अहमद खां के नाम से पहले लगता है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां की तसानीफ में असारी सनादीद और असबाब बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती है। ये दोनों किताब का नाम याद रख लीजिए, 2 नंबर या क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये सर सैयद अहमद खां की तसानीफ के 2 किताबों का नाम लिखिए, था आपको लिखना होगा। ये उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में किसमें सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फरोग दिया। लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफहात में काम की बातें कहने का फन सर सैयद ने आम किया। ठीक, सर सैयद की नसर में वही वजन और वक़ार है जो उनकी शख्सियत में था। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898 में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। कब इंतकाल हुआ? 1898 में। पैदा कब हुए? 1817 में पैदा हुए और 1898 में इंतकाल हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही इनके दफन हो गया। ठीक, ये याद कर लेना, आप लोगों को 1-2 बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर सैयद अहमद खान ने क्या लिखा है। मजमून रिया। ठीक है, क्या लिखा है? रिया लिखा है। रिया एक गुनाह है। क्या है? रिया एक गुनाह है, कबीरा गुनाह। कौन सा गुनाह है? कबीरा गुनाह। एक सगीरा गुनाह होता है, एक कबीरा गुनाह होता है। सगीरा गुनाह छोटा होता है, कबीरा गुनाह बड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे हम हैं, हम दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, हमारे अंदर किना को घमंड भरा हुआ है, लेकिन हम किसी के सामने दिखाते नहीं है। लेकिन ये हुआ कबीरा गुनाह। ठीक, दुनियादार और रिंद मशरब आदमी जिस कदर के दरअसल वह बद है, उससे ज्यादा अपने तय वह बद बनाते हैं। रिया का मतलब ये है
جیسے ہم ہیں، ہم آدمی کے سامنے بڑھیا بن کر رہیں گے کہ ہم جیسے ایماندار کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ہم اندر سے ہم سب سے زیادہ خراب ہے. یہ ریاکار ہے. یہی ریاکار ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. دکھاتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. جس قدر کے دراصل وہ بد ہیں، اس سے زیادہ اپنے تئیں وہ بد بناتے ہیں. دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیک اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ریاکار بھرا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بد برا کام بھرا ہوا رہتا ہے. وہ تو دیندار کی ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں، اور دن رات عشق و تماش بینی اور لچ پنے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کی بھی نہیں گپے اڑاتے ہیں، اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور ٹٹی کی اوچھل میں شکار کھیلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے آدمی چندہ برے نہیں ہیں، مگر ایک اور تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ ہے، اور انہیں کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجب قسم کی ہے. وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دیتے، بلکہ اکثر خود آپ بھی دھوکے میں پڑتے ہیں. ٹھیک. وہ بناوٹ خود ان کے دل کے حال کو چھپاتی ہے. جس قدر کے در حقیقت وہ نیک ہیں، اس سے زیادہ ان کو نیک جتاتی ہے. پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں پر خیال ہی نہیں کرتے، یا ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ برا کام کرتے ہیں. اگر کوئی کہنے لگے کہ بھائی یہ کام تم برا کرتے ہو، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. لیکن نہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں جو ہم کام کرتے ہیں برا کام، وہ ہم سے بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے کام برا ہے، تو ہم کو مان لینا چاہیے. اگر برے کام ہے تو صحیح مان لینا چاہیے. نیکیاں سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پر خیال ہی نہیں کرتے، اور ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں. مقدس داؤد علیہ السلام نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس پر برائی سے پناہ مانگی ہے، اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے. کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ تو وہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. ٹھیک. جو لوگ اعلانیہ بدی کرتے ہیں، برے اعلان کرتے ہیں، اگر ان کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ جو در حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیکی اور زندگی کے راستے پر سمجھتے ہیں، کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں. بس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوتی ہے، اور جن کے چھپے رہنے سے انسان اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا، معلوم ہو سکے. عام قاعدہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں کو جو ہمارے ہدایت کے لیے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں، اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کہ انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی. ٹھیک. اور بے شک تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، اور جو اس درجہ کمال تک پہنچایا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے، اور جس کی زندگی ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے، اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے بڑا ہادی اور بہت بڑا دانا استاد ہے. ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہے. کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہے، اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے. آپس میں جو اختلاف رائے کرتے ہیں، ٹھیک، جو بن ہوئے رہ نہیں سکتا، اور کچھ زمانے کے گزرنے سے ٹھیک حالت اور کیفیت ان واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی. اس لیے برخلاف اگلے مسلمان منصفوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر
میں اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔ اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ فائدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں، یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے، اور یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں، یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا دوست کہتے ہیں کہ ایسے غلطی کو ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی ہے، پر ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دشمن ہو تو وہ ہم سے ایسے کہیں گے، چاہے غلطی تھوڑی سی ہو، چھوٹی سی ہو، لیکن ایسے کہیں گے کہ ہمیں سمجھنے میں ایسا لگے گا کہ یار غلطی بہت بڑی کی ہے ہم نے۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے، اس کے دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں، ہم چھوٹی سی غلطی کریں گے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہماری غلطی کو نکالیں گے۔ وہ دشمنی سے چھوٹی بات کیوں بہت بڑا کر دیتا ہے، چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگر اکثر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے، ہمیں دشمنوں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے۔ تانبا شد چیز کے مردم نگویند چیز ہا، یہ فارسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب تھوڑی چیر ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور دشمن عیبوں کو، اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دشمن عیبوں کو، دوست نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو، اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کے تانوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے، جو دشمن ہے ہمارے، عیب صحیح یا غلط ہمیں لگاتا ہے، ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست نہ سے ترست این، جز نہ کوئی نہ گوید و این جز بدی بخوید۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھ لیجئے آپ لوگ، دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے، اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ جو بھی کام کر لو، برائی کر لو، اچھائی کر لو، وہ کہتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ بھائی غلط ہے۔ اور وہ دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے، اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں، اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں، جو غلطی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتی۔ علی ھذا القیاس، اگر خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں، تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، تعریف کرنے کے لائق ہیں یا نہیں۔ اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب سے، جن کاموں کی وجہ سے وہ تعریف کرتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں، دراصل ہم میں کہاں تک ہے۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائیوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلے میں ان تمام رائیوں کو نہیں مانتے۔ ٹھیک، نہیں مانتے۔ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے،
مگر در حقیقت اس کی نیکی مشتبہ ہے۔ زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائیوں کو بھی نہایت قدر منزلت کرنی چاہیے۔ جو ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ کرو وہ کرو، ایسے کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی نہایت قدر منزلت کرنی چاہیے۔ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقل مند اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سر چشمہ کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی، رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے ان کے دل کو پھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے، ٹھیک۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہے۔ وہ فی نفسی ہی نہایت ہی بری ہے، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے مشہور ہیں۔ نہایت لوگوں اور نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سبب باتیں ہو اور پھر بھی گناہ سے پاک ہو۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جن کے اندر عقل ہی بڑا ہو اور پاک صاف ہو۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہے جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، اور ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کی بھی ترغیب ہو، اس کے کرنے میں عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوگی۔ ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے کام آئے، جس دن کے ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بانی اسلام مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری، اس گناہ کی برائی ہم کو بتلا دی جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو، جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔ یہاں ہمارا چیپٹر پورا ہوتا ہے، تو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے جو ہے نا مختصر سوالات طویل سوالات کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔
इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा। हम ज्यादा डिटेल के साथ नहीं समझाए हैं, बस आप लोगों को पढ़ लेना 1-2 बार, समझ में आ जाएगी। ठीक, यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।